बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 जून सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। जो अब तक की अपडेट्स आई हैं, जो खबरों की डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ खुलासे की सूरत में। उसके बाद फिर उसका तफसील और तज्जिया, कुछ मैंने आपको अहम बातें भी बतानी है जो कुछ थोड़े से मायूस नज़र आते हैं लोग। मुज़ाकरात से पहले ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात से ईरान अमरीका का मामला, जो हाई लेवल के मुज़ाकरात थे, कतर पहुँचने की बातें थी, वो एक दफ़ा फिर ईरानी वफ्द के इनकार से रुक गई हैं। कतर ने $6 अरब भी अदा किए हैं मुज़ाकरात के पहले राउंड के लिए, लेकिन मामला क्यों फंसा हुआ है? सिर्फ 14% चांसेस हैं मुलाकात के मुज़ाकरात की। दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट और कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारजा को ईरान डील पर बुला लिया है। पासदारान इनकलाब के मामले पर भी खड़ा है इस वक्त अरब अमारात के साथ। जहाज़ वापस भेजे गए, वार्निंग शॉट्स हुए अपनाए हरमज़ में। और इसराइल में जंग बंदी के बावजूद आज शदीद और ख़तरनाक तरीन हमला जो कि रेक्टर स्केल पर आया। लेबनानी सदर की सेंटकॉम के कमांडर से मुलाकातें भी, लेबनानी फ़ौज से इसराइल जैसा काम करवाने की कोशिश भी। इराक में भी गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ते हुए 47 तक पहुंच गई। तमाम मुतहरब ग्रोहों से असलहा छीनने की कोशिश में सिविल वॉर के मामलात। 30 सितंबर की डेडलाइन में शाम, इराक, लेबनान समेत मामलात ख़राब। अली खamenei के शहीद के जनाजे की तैयारियां भी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे। और चीन रूस के जहाज़ों की जो अभी नजर आए, जापान के मामलात में भी वो बड़े इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खान के केसेस की अहम समाअत। और दूसरी तरफ अहम ममालिक के सफ़ीर भी सुप्रीम कोर्ट आज आए हैं। अडयाला में कल खान की मुलाकात होगी या नहीं, इस पर भी इंकशाफात कुछ आए। सुहेल अफरीदी की भी आमद पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी है। हालात कशीदा, कश्मीर जाने की कोशिश में अपोजिशन रहनुमाओं को भी रोकने पर, तहरीक चलाने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन सब खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनाए हरमज़ के भी ताज़ा तरीन हालात, जो ईरान की तरफ से अरब अमारात के जहाज़ों ने अपनाए हरमज़ में निकलने की कोशिश की, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। अरब अमारात के 2 जहाज़ गैस से लदे हुए थे। अपनाए हरमज़ का मुतबादल रास्ता, ओमान वाला रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस मुड़ने पर मजबूर हुए। पासदारान इनकलाब ने रोक के उन्हें ओमान की तरफ भेज दिया। और ये इस बात की तस्दीक है कि अपनाए हरमज़ पर ईरान कंट्रोल छोड़ने पर तैयार नहीं है। जो भी जहाज़ ओमान का रास्ता इख्तियार करेंगे, ईरान की हिदायत है, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। आज रात को कोशिश की जाएगी, जो अमेरिका की तरफ से बहुत से ममालिक को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अरब अमारात समेत वो तमाम ममालिक जो ईरान पर हमलों में शामिल थे, इत्तेहादी थे, या जिन्होंने ईरान पर फ़ज़ाई हदूद दी, जंग में कोई तावन किया, वो किसी सूरत में अपनाए हरमज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईरान ने दावा किया। आज रात देखना होगा कि क्या होगा। मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी नहीं आ रही। उसकी वजह मिडल ईस्ट के इन ममालिक के हालात हैं, जहाँ ये मामला बढ़ता जा रहा है। इसराइल इस मुआहदे को किसी सूरत में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आज इन्होंने 2 जगह बड़ी ख़तरनाक बमबारी की। पहले गज़ा के शहर तहर बाला में, वहाँ शहरियों पर हमला हुआ, जिसमें एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। और फिर लेबनान में इतना शदीद हमला और बमबारी थी कि जनूबी लेबनान में ज़ेर ज़मीन टनल्स को तबाह करने की कोशिश में, ये माहिरीन का कहना है कि तारीख़ के सबसे बड़े वाहिद वॉर हेड धमाकों का एक धमाका था, जिसे पूरा गांव तबाह कर दिया गया। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि रेक्टर स्केल पर ये आ गया जो धमाका था। जुल्म और बर्बरियत है। और ये नेतन्याहू की तरफ से इस वजह से आ रही है कि मुकदमे में जो उसके करप्शन का केस है, जिसमें से उम्र कैद और 10 साल की सज़ा में आज इसका केस चल रहा था, जहाँ इसके वकील ने इसका मुआजना माजी के नाजी के एक रहनुमा, नाजी जो जर्मनी नाजी, सजाए मौत जिसे सुनाई दी गई थी। नेतन्याहू को कहा जा रहा है कि इसके साथ वो सलूक किया जा रहा है और ये इक़्तिदार के साथ अब इसकी बका का मामला है, इसीलिए इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिजबुल्लाह की ज़ेर ज़मीन सुरंगों को फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए आज हिजबुल्लाह में एक पुरानी सुरंग में, जो कि इन्हें मिली 29 मीटर गहरी, और वहाँ इसराइल की फ़ौज देखकर खौफजदा होगी कि अंदर 50 खुदकश ड्रोन और मिसाइल पड़े हुए थे। यानी इतना बड़े पैमाने पर असला मौजूद है, जो हिजबुल्लाह ने नाकारा कर दिया। अब फ़लस्तीन के नीचे तो ज़ेर ज़मीन सुरंगें मौजूद थी, लेकिन लेबनान के नीचे ज़ेर ज़मीन पूरा शहर आबाद होना, कि ये मामला इनके कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए अब यहाँ लेबनान की फ़ौज को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि लेबनान की फ़ौज, आपको पता है, लेबनान इस पूरे तनाज़े का मरकज़ी बुनियादी मामला है। और ब्रैड कूपर सेंट कमांडर जो है वो लेबनान पहुँचा। इसकी लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात हुई। फिर इसराइल के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि हमारा असल काम अब लेबनान की फ़ौज करेगी। उसने कहा ये जो आपको शेर बनती हुई फ़ौज नज़र आ रही है हिजबुल्लाह के सामने, ये एकदम नहीं हुआ, ये हमारी वजह से है, और हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। अब याद रखें, ये शाम में भी यही कोशिश की जा रही है और इराक़ में भी। इसराइल ने बराह रास्त शाम में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, फ़ौज भी भेजी है। और इस वक्त जो मिडल ईस्ट की पूरी कोशिश है, वो यहाँ पर सिविल वॉर, जो कि बड़ा ख़तरनाक मामला है 4 ममालिक में,
اور لبنان میں تو یہ سول وار کے معاملات شروع ہو چکے ہیں کہ وہاں تو حزب اللہ بہت بڑی طاقتور تنظیم ہے، ان کے پاس ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو ہیں، بڑی تعداد میں میزائل ڈرون ہیں، ابھی $1 ارب بھی انہیں شاید ملا ہے، اور ملکی سیکیورٹی ادارے فوج کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، تو انہیں غیر مسلح کرنے کی کوشش میں بڑا معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے۔ اب جب تک اسرائیل ظاہر ہے وہاں پہ حملے بند نہیں کرتا یہاں امن نہیں ہو سکتا۔ عراق میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، وہاں بھی تقریباً یہی حالات ہیں سول وار والے، اور یہاں پہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ایران کے تمام پراکسی نیٹ ورکس کو ختم کریں، اسلحہ واپس لیں، جیسے فلسطین میں غزہ میں غیر مسلح کروانے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا، پاکستان کو بھی شامل کیا گیا تھا، یہی کام لبنان کی فوج سے کروایا جا رہا ہے جو پاکستان سے غزہ میں کروانا تھا، جو نہیں ہو سکا۔ اب عراق کے حالات یہ ہیں کہ وہاں تمام مسلح گروہوں کو ہتھیار ڈالنے کی 30 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے، ورنہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا، یعنی وہی کام جو اسرائیل نے شام میں شروع کیا، لبنان میں شروع کیا، اب عراق میں بھی۔ اسی لیے آج سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ اس نے شدید ترین مذمت بھی کی اسرائیل کی فوج کی شام میں داخلے کی، کہ اس پورے خطے میں معاملات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر وہی ہوتا ہے جس طرح فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جیسے نام، اور معاملہ اصل میں بڑا سادہ سا ہے کہ جنگی اعتبار سے طاقت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں دنیا کا جو بہت بڑا مت تھا کہ امریکہ اور روس بہت بڑی جنگی اعتبار سے طاقتیں ہیں، آپ کے سامنے ایران اور یوکرین نے یہ مت توڑ دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں، ان سے 10 گنا چھوٹے ممالک ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، اور حالات اس نہج پر ہیں کہ ٹرمپ، نیتن یاہو سمیت ان کی اپنی حکومتوں کے اقتدار خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جہاں ایک طرف امریکہ میں اس وقت شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ حاصل کیا جو اوباما نے نہیں کیا۔ اب اوباما نے ایران کو $1.7 ارب دیے، ٹرمپ $300 ارب، اور ابھی صرف مذاکرات کے لیے قطر نے $6 ارب ادا کیے کہ مذاکرات میں شرکت کریں۔ $6 ارب یہ تھوڑی رقم، یہ پاکستان کو پورا IMF کا پروگرام ہے۔ ایران سے جنگ جیت نہیں سکے، مذاکرات پر یہ مجبور ہیں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، ٹرمپ ظاہر ہے پسپا ہوا، اور صرف ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، بیانیے کی لڑائی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح ہارتا وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ جب کہتا ہے میں امریکہ کو عظیم ملک بنا چکا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسا عظیم ملک ہے کہ $1.5 ارب کے دفاع کی بجٹ کی فوج رکھنے والا ایک 40 کلومیٹر کی آبنائے حرمز 4 مہینوں میں نہیں کھلوا سکا۔ یہ کیسا عظیم ملک ہے کہ 47 سال کی پابندیوں کے شکار ملک کے ڈرون اور میزائل حملے نہیں روک سکتا۔ بڑا عظیم ملک ہے کہ عرب ممالک سالہ سال سے سیکیورٹی کے نام پہ اربوں ڈالرز دیتے رہے، لیکن وقت آیا تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے۔ تو ٹرمپ کا تو لوگ اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے دعوے ایسے ہیں جیسے کہ اس کی مقبولیت الیکشن سے بھی پہلے بڑھ چکی ہے، جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مقبولیت کے دعوے۔ اب یہ کوشش ہے نومبر تک جنگ کھینچ کے لے کے جائے تاکہ جنگی حالات کا بہانہ کر کے الیکشن پر دباؤ ڈالے۔ منسوخ تو نہیں کروا سکتا، الیکشن وہاں منسوخ نہیں ہوتے، لیکن امریکہ کی معیشت بھی وہ بڑی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دعوے تو یہی کیے جاتے ہیں نا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، چین سے بھی بڑی، لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کا $1.3 کھرب قرض تھا جو اب $850 ارب کے قریب رہ گیا۔ یہ چین کی مرہون محنت ہے، چین کے سرمایہ کاروں کے خریدے ہوئے امریکی بانڈز ہیں جس کا سود اور منافع چین لیتا ہے۔ آج چین یہ بانڈز واپس کر دے تو $850 ارب سے معیشت کو جھٹکا لگے۔ اب یہ ایران کو جو $300 ارب بھی دینے پر مجبور ہیں، $6 ارب بھی ایران کو بھی دیے گئے، یہ خود نہیں دے سکتے، عرب ممالک سے دلوا رہے ہیں، تو امریکہ کے پاس یہ پسلی نہیں ہے کہ وہ فیصلے دے سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی لیے جو ٹویٹس آتے ہیں، جو دعوے آتے ہیں، جیسے آج اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست کی، دونوں ممالک کے نمائندے کل دوحہ قطر میں ملیں گے، اس میں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر قطر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ایران کی سینئر جو مذاکرات کار ہیں کاظم غریب آبادی، انہوں نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ یہ شیڈول کوئی طے نہیں ہوا، لیکن قطر شاید $6 ارب دے رہا تو شاید کچھ بات چیت کے لیے وہ بیٹھ جائیں، لیکن آبنائے حرمز کی کشیدگی اور یہ جو معاہدہ اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ 4 دن شدید حملے ہوتے رہے ہیں دونوں طرف سے، اور آج نسبتاً تھوڑی خاموشی ہے، لیکن ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے بیانات جو نظر آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ مذاکرات تاحال جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت اور اقتدار کو بڑا خطرہ ہے، اور یہ عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں۔ اب یہاں سینٹ میں اس کے وزیر خارجہ کو بلایا گیا، مارکو روبیو کو، کہ ایران پہ جنگ پہ ڈیل کیسے کی، اور ٹرمپ نے یہ جو جنگی طاقت استعمال کی اس پہ پوچھیں گے اس سے۔ بہرحال پاکستان کے حالات کی طرف آئیں، یہاں اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے شدید سیاسی بحران ہے، معاشی استحکام ہے، امن و امان کے حالات انتہائی خطرناک سطح پہ۔ آج الجزیرہ کی ایک بہت بڑی رپورٹ ابھی سامنے آئی، یہ جو حالات کے حوالے سے کراچی میں خاص طور پر سندھ کے رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، اسی سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ دہشت گرد کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ رینجرز کا جو ہیڈ کوارٹر تھا گلستان جوہر کراچی میں، یہ اہم ترین فوجی مراکز میں سے ایک اہم مرکز ہے، یہ پورے سندھ کے صوبے کی انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کی نگرانی کرتے ہیں، اور ہے بھی کہاں، گلستان جوہر جیسے گنجان آباد علاقے میں۔ عطا تارڑ نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں کی تعداد بڑی تھی، میڈیا کے سامنے تو 5 ہی آئے ہیں،
ایک گرفتار اور 4 مارے گئے. لیکن حالات یہ کہ دن دہاڑے گنجان آباد علاقے میں دہشت گرد جب چاہیں جہاں گھس جاتے ہیں. روکنے والوں کے پاس اربوں خربوں کا بجٹ ہے, 7 لاکھ کی فوج ہے, 800 ارب سالانہ پینشن ہے, 100% تنخواہیں بڑھی ہیں, لیکن پاکستان کی سڑکیں, بارڈرز, اہم تنصیبات غیر محفوظ ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں, اور آج بھی بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا اور ڈیم بنا رہا ہے, اور یہ نہیں کھلوا سکتے. افغانستان میں البتہ کارروائی کی 3 صوبوں میں, اور وہاں 30 یا 35 لوگوں کی شاید اب تک جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی انہوں نے جماعت احرار کے جو سینئر کمانڈر ہیں اور وہاں جو دہشت گرد ہیں وہ مارے ہیں, اور کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے. افغانستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں سے زخمی بچوں کی تصویریں بھی جاری کر دیں کہ یہ رہائشی علاقوں پر حملہ تھا, درجنوں عام شہری اس میں ہلاک ہوئے. لیکن یہ کشیدگی جو پاکستان افغانستان کی اب معمول بنتا جا رہا ہے, الزامات کی طرح دونوں ایک دوسرے کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں, لیکن حقیقت پاکستان کے اندر یہی ہے کہ پچھلے 4 سال میں امن و امان بہت بری طرح تباہ ہو چکا ہے, بہت بری طرح. میں آپ کو آگے چل کے اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل بھی بتا دوں. لیکن دیکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں نظام تو چلا رہے ہیں, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. مثلا پہلے میں آپ کو کل عمران خان کی ملاقاتوں کی بات ہوں, پھر اس کا بھی جواب دے دوں. دیکھیں کل ایک تو بڑا اہم دن ہے جس کا علیمہ خان نے آج بڑی اہم باتیں کی کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے, محسن نقوی بھی تیار ہے. یہ نورین خان نیازی کی ملاقات عمران خان کے لیے حامی بھری ہوئی ہے, تیاری بھی کی ہوئی ہے. واردات اس میں کیا ہے کہ جو ہی عمران خان کی بہن ملیں گی نورین خان نیازی, کمپنی کے نمائندے خود عمران خان کی طرف سے بیان جاری کروا دیں کہ جی آج عمران خان نے پھر ذہنی مریض کہہ دیا. مطلب کچھ ایسا ملا جلا بیان آ سکتا ہے, پھر اس کے بہانے 6 سے 8 مہینے ملاقاتیں قید تنہائی میں عمران خان کو ڈال دیں, ملاقاتیں بند کر دیں جیسے پہلے کی ہے, تاکہ تحریک انصاف پہ جو دباؤ ہے اس وقت قیادت پر یہ ختم ہو سکے, کیونکہ اسی سہولت کاری سے نظام چل رہا ہے. اب اس میرے خیال میں علیمہ خان نے جو تجویز پیش کی ہے, جو مطالبہ ہے کہ عمران خان کو پہلے اسپتال منتقل کریں, علاج کی سہولت دیں, ان کی یہ ملاقاتیں پھر بحال کریں. اب دیکھنا یہ کل یہ ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں, کیونکہ تحریک انصاف نے 10 محرم گزرنے کا دعویٰ کیا کہ 10 محرم گزرے اور پھر تحریک کی طرف چلیں گے. اب سہیل افریدی کا لڈیالہ جیل ان کی آمد کا معاملہ ہے خان سے ملاقات کے لیے, اور انہوں نے سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ نیشنل سائبر کرائم کیس میں جو جاری کیے ہوئے کیسے گرفتار کر لیں. میرے خیال میں اگر یہ گرفتاری ہو جائے سہیل افریدی کی تو پھر ظاہر مزاحمت کا عمل ہوگا شروع, اگر وہ آتے ہیں کل. اگر نہیں آتے تو پھر مفاہمت والا معاملہ تو نہیں ہے. دیکھیں سیاست کا اصول ہے کہ سیاسی جماعت اپنے موقف کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ماحول بناتی ہے. یہ ایران امریکہ کی جنگ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. آزاد کشمیر میں 22 دن سے جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے, مفاہمت تو ادھر ہوگی. پھر مزاحمت تب تک نہیں ہو سکتی مفاہمت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک مزاحمت نہ ہو. عمران خان 9 مہینوں سے قید تنہائی میں, ملاقاتیں بند ہیں, اور اگر ان حالات میں بھی یہ مفاہمت کی کوشش کریں گے تو وہ ناکام ہوگی. اب یہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے جس پہ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں, ذرا غور سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ان ظالموں نے 4 سال میں آپ کے سامنے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے, نظام بھی قائم ہے, حکومت بھی چل رہی ہے, ادارے بھی چل رہے ہیں, پارلیمنٹ سینٹ بھی ہے, لوگ سوچتے ہیں ملک بھی موجود ہے, تو یہ نظام ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ اگر کسی ایسے مریض سے ملیں, میں ابھی ملا ہوں ایک شخص سے ایسے کینسر کے آخری مرحلے پہ, ان کا چلنا پھرنا باتیں کرنا وہ بھی کچھ زندہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی تمام رپورٹس ڈاکٹرز کی, اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ اس کا جواب دے رہا ہے. اس نے خود مجھے بتایا ہر قسم کا علاج آزما چکے, صرف اب وقت کا انتظار ہے, ان کی سانس کا بند نہیں. ظلم کا نظام بالکل ایسے ہی ہے. ظلم کے نظام پر جو معیشت بنتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے, سرمایہ کاری نہیں ہوتی, صنعتیں بند ہوتی ہیں, نوجوان ملک چھوڑتے ہیں, بے روزگاری, مہنگائی, امن و امان تباہ ہوتا ہے, قانون پر لوگوں کا اعتماد ختم ہے. جیسے آج بظاہر آپ کو سب کچھ معمول پہ نظر ہے, لیکن بنیادیں ریاست کی کھوکھلی ہو چکی ہیں, کیونکہ طاقت کے زور پر ہے, بندوق کے زور پر. جب خوشحال معیشت ہو, عوام کا اعتماد ہو, پائیدار استحکام ہو, جیسے ہندوستان آپ کے سامنے یا دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ملک ہیں, ورنہ بنیادیں کمزور ہونے کے بعد عمارت کچھ عرصہ کھڑی ضرور رہتی ہے لیکن پھر گرنے کا انتظار ہی ہوتا ہے. اور 4 سال میں آپ دیکھ لیں یہ حالات بالکل ہوئی ہیں. یہ فیلڈ مارشل کے اقتدار میں حالات سیاسی سطح پہ اس نہج پہ ہیں کہ ہر ادارہ ان کے کنٹرول میں, اس کے باوجود کچھ بھی کنٹرول میں نہیں. آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو عوام میں مقبول نہیں ہیں, پذیرائی بھی نہیں ہے, عوام ان سے مایوس بھی ہے, کیونکہ خان کی رہائی کے لیے کوئی واضح عمل نہیں دیا, لائے عمل نہیں دیا, کوئی تحریک نہیں چلائی, پھر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان امیدواروں سے الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بڑی آسانی سے عمران خان کے نام پر ایک کھمبے دوبارہ جیت سکتے ہیں. یہ بات درست ہے, حالانکہ انہوں نے کوئی کام عمران خان کے لیے نہیں کیا, کوئی تحریک نہیں چلائی. اس کے باوجود پاکستان تو چھوڑیں, یہ پاکستان سے باہر آزاد کشمیر میں جہاں بلہ انہیں چھیننا پڑا ان امیدواروں سے کہ الیکشن سے باہر رکھیں, یہ فیلڈ مارشل کی اقتدار کی 4 سال کے بعد نتیجہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بھی انہیں 4 سال پہلے والے دور میں کام کرنے پڑ رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کے سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں.
عدالتوں کو طوائف بنا کر گھنگرو کی طرح بنا کر نچانا پڑ رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جو سزا معطلی کے خلاف اپیل پر اعتراض کیا لگا، جج نے کہا کہ یہ قانون میں چونکہ ترمیم ہو چکی ہے، اب اس کیس کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی، یعنی ہم نہیں چیف جسٹس امین الدین خان کے پاس بھیجیں گے، وہ پہلے ہی بد کردار ججز میں پہلے نمبر میں۔ اب اس کیس کی آپ دیکھیں 16 سماعتیں ہو چکی ہیں، 16 مہینے سے یہ کیس القادر ٹرسٹ لٹکایا ہوا ہے، جو کہ آج بھی سپریم کورٹ میں 10 منٹ کا ضمانت کا کیس ہے وہ نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں مرکزی اپیل پر عمران خان کے وکیل سے دلائل مانگ رہے، اور یہ قاضی فائز خود بتا گیا کیوں کرتے ہیں کہ پیچھے کرنل کا حکم ہے، مجبور ہے۔ اب اس سے بڑا انکشاف کیا ہوگا کہ چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لیے جا سکتے، میں عمران خان کا دشمن نہیں تھا۔ یہ رو رو کے آپ کو چیخ چیخ کے اپنی بتائیں گے، معافیاں مانگ مانگ کے اپنی مجبوریاں بتائیں گے، جس طرح یزید کی فوج کے لوگ بتاتے تھے، نوکریوں کے ہاتھوں مجبور تھے، اور یہ عمران خان کے ساتھ حق کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو خواتین کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، حضرت علی کے ارشاد ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ہو رہا ہے۔ اگر یہ نظام چل رہا تھا تو آپ سب کی حالت تو بدل چکی ہوتی۔ اب ان ظالموں کا دیکھیں انجام کیا ہے، یہ تو بہت سی چیزیں آپ کو پتہ نہیں چلتی ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے جیٹ خریدے ہوئے ہیں، مہنگے مہنگے جیٹ کیوں خریدے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جب بھاگنا پڑے تو تیز رفتاری سے بھاگیں۔ مسئلہ ان کے لیے وہ وقت بھی آئے گا، میری بات یاد رکھیے گا، جب یہ گھروں سے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکیں، یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ باقی ان کے گھروں کے حالات آپ کو آتے نہیں نظر، ورنہ جو وہاں گند مچا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔